बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आज इस तनाज़ुर में बात करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा बिल पंजाब असम्बली में पास हुआ है और मैं इसको उन्वान दे रहा हूँ पंजाब असम्बली और वही। बदकिस्मती से पंजाब असम्बली जिसके मेंबरान मजमूई तौर पर मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहता, वो जमातों के तमाम बंदे एक दूसरे के बारे में राय रखते हैं कि मजमूई तौर पर उनमें से जो लोग हैं वो कोई कातिल हैं, कोई कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, कुछ चोर हैं, कुछ जानी हैं और करप्शन तो हर एक के दामन के साथ लगी हुई है। वो अफराद जिनको दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़नी नहीं आती, वो लोग जो सूरह हम्द सूरह अखलास की तमीज़ नहीं जानते। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि हम हमारी कोई दस्तरस से बहुत ज़्यादा या हम अथॉरिटी हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हम दूसरों पर इस्लाम नाफज करने की कोशिश करें। और वो जिनकी अपना यानी कि आप हैरान नहीं होते कि जो आसिफ जरदारी से टिकट मांग रहे हों, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से टिकट मांग रहे हों, उनकी करम फरमाइयों के मोहताज हों और अवाम से वोटों की भीख मांग रहे हों, वो डिटरमिन करेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद और असहाब इकराम का स्टेटस, और वो लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना है। यानी कि 1400 साल गुजर गए, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफस्सर, मुअर्रिख, फुकहा, आइमाए, मुज्तहिदीन, बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं तमाम मसालिक में। वो नहीं हतमी फैसला कर सके, फैसला वो अपनी ज़ात का भी नहीं कर सके, तो दीन का क्या करते। और पंजाब असम्बली के फज्जा, गामा, नूरा, फत्ता, कोई भैंस चोर, कोई रिश्वत खोर, कोई लोटा, पता नहीं क्या क्या नाम है, अगर टेलीविज़न चैनल लगाओ तो हर एक की एक हिस्ट्री निकल आती है। वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन इस्लाम को नाफज करेंगे। एक सफ़े के ऊपर बनाई गई करारदाद, और करारदाद भी किसने बनाई? जिसका बाप इस मुल्क में फितना और शर का बानी है, जिसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया, वो मुआविया आज़म, जो आज़म तारिक का बेटा है। उस आज़म तारिक ने इस मुल्क में फ़िरकावारियत, तकफीरियत और क्या क्या नहीं किया। क्या मासूम लोगों की जानें मर कट गई, यानी कि अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को नाफज करने की बुनियाद पर। और जिसको ये कहें वो मुसलमान है और जिसको ये ना समझें वो काफिर है। यही वो खारजी नज़रिया है जिसने न सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की जड़ों को भी खोखला किया। और आप अंदाज़ा करें कि ये हैं खुद, यानी कि इस्लाम एक कॉम्पैक्ट रिलीजन है, मगर इनका रिलीजन एवोल्यूशन के नतीजे में है। डार्विन की थ्योरी शायद इन्हीं पर इतलाक पजीर होता है। यही वजह है कि एक वो मुआविया था जो बराह रास्त हज़रत अली से अदावत दुश्मनी, जिसने इमाम हसन की खिलाफत को नहीं तस्लीम किया, और इमाम हसन ने बिल आखिर मुक़द्दस इंसानी मुसलमानों जानों की हिफाजत के लिए उस इक़्तिदार को ठोकर दे मारी। मगर उस नाम की एवोल्यूशन को देखिए, आप तरक्की को देखिए कि वही मुआविया एवोल्यूशन के नतीजे में आज मुआविया आज़म की सूरत में पंजाब असम्बली में मौजूद है। और अपने उस हीरो ही के नक्शे कदम पर चलते हुए, चूँकि उसने 90 साल से ज़्यादा अरसा मसाजिद से, मेंबरों से अहले बैत रसूल की तज़हीक, दिशनाम, हर्जा रसाई की, और आज ये आके डिटरमिन कर रहा है कि अहले बैत का स्टेटस क्या होगा, असहाब का स्टेटस क्या होगा, अज़वाज का स्टेटस क्या होगा, और जो ये नहीं करेगा उसके साथ क्या सलूक करेगा, ये तय करेगा। यानी कि दीन मोहम्मद की शक्ल ये तरतीब देंगे। मगर हम उसके मानने वाले हैं जो इर्तकाई निज़ाम के ताबे नहीं था, बल्कि तमाम निज़ाम इर्तका जिसके ताबे हो। यही वजह है कि हम कायनात की सबसे अफजल हस्ती बाद खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو کہ افضل الانبیاء ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے نائب اور ان کے حقیقی نائب حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے ان کی عظمت ان کے نام میں پنہاں ہے، اور اللہ نے اپنا ایک اسم ان کو عطا کیا اور ان کا نام علی پڑا، اور علی اتنی بلندی کا نام ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی پھر اعظم آئے گا، نہ کوئی اور اکبر آئے گا، سب چیزیں اس کے بعد ہی آئیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ ہم فقہ جعفریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کوئی اسلام کے اندر الگ تھلگ نہ فرقہ ہے، نہ مسلک ہے، نہ ہی یہ فقہ جعفریہ ہے۔ یہ فقہ جعفریہ فقہ محمد ہے، چونکہ بنو امیہ کے دور کے اختتام اور بنو عباس کے دور کے آغاز میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت تھا، اور ان کو نسبتاً کم موقع ملا ان فاسق اور فاجق حکمرانوں کو امام پر ظلم کرنے کا، جس میں ایک وقفہ ملا، اور امام نے اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کو، جس میں اس مختصر سے عرصے میں اتنی بگاڑ پیدا ہو چکی کہ بندر نچوانے والے، شراب پینے والے، زنا خور ممبروں پر بیٹھ کے، اور وہاں پر بیٹھ کر جن کو پر درود پڑھتے ہیں نماز میں، انہی پر انہوں نے دشنام اور ہرزہ رسائی کرنا شروع کر دی۔ اور ایسے دین کی بگڑی صورت میں امام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے اس اصل اسلام کو کمپائل کیا، اور اس اصل اسلام کو آپ فقہ جعفریہ کہیں، فقہ حسن کہیں، فقہ حسین کہیں، فقہ علی کہیں، فقہ امام مہدی کہیں، یا فقہ محمد کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ فقہ محمد ہے اور دین اسلام ہے۔ مگر یہ بات بھی گوارا نہ گزری ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے نام پر اقتدار تو حاصل کیا، مگر اسلام کے اصولوں کے منافی، اور انہوں نے جس نظام کے خلاف محمد مصطفیٰ نے تبلیغ کی، یعنی کہ کوئی ملوکیت بادشاہت نہیں ہوگی، اسی کو نہ صرف انہوں نے جانشینی کا ایسا نظام بنایا کہ بعد میں ان صاحب اقتدار لوگوں نے باقاعدہ فرقے ترتیب دینا شروع کر دیے، اور حکومتی پشت پناہیوں میں نئے نئے فرقے ترتیب پاتے رہے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے کاٹ ہو جاتی، اور جس کا موافق ہوتا اس کو وہ پشت پناہی دیتا۔ مگر ان تمام مشکل حالات کے باوجود اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز کی قربانی دی، مگر کسی بھی طور پر دین الہی، دین اسلام، شریعت محمدی کو کسی بھی مفاد پر ترجیح نہ دی۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف فرقے بنتے گئے، اور پھر فرقوں کی صورتحال بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ جو یقیناً ایک بڑے عالم تھے، قابل احترام بھی ہیں، ان کی ایک فقہ حنفیہ کے نام سے موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کا نام اصل نعمان بن ثابت ہے، اس کے اندر ان کی فقہ کے اندر، یعنی کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں بہت سارے فرقے موجود ہیں، اور میں سے دو کا نام میں لیتا ہوں، ایک ہے بریلوی اور دیوبندی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہا پر ہیں، کفر ایک دوسرے پر لگانے پہ بالکل گریزاں نہیں ہیں، تو لیکن ہم تکفیریت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کو مان لیا، اور سرکار کی نبوت کے اختتام کو قبول کر لیا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا بذات خود ہی کفر ہے۔ کفر ہمارے ہاں صرف اور صرف اصول دین کے انحراف کا نام ہے۔ رہی دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ خارجیت کا نظام ہے، ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہر بندہ دوسرے پہ کفر لگاتا ہے، فتوے لگاتا ہے، اور یہ تمام سلسلے چلے آ رہے ہیں اور اس کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ مگر ہم بالکل اپنے خاص اس موقع پہ رہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا جی کہ اصحاب کے ساتھ بھی رضی اللہ ہے، اہل بیت کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ ہے، علیہ السلام صرف انبیاء کے نام کے ساتھ لگایا جائے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بات ان کی مانی جائے یا رسول اللہ کی مانی جائے، بات ان کی مانی جائے یا اللہ کی مانی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک رکھا۔ اللہ کی افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا،
کہ یہ نہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہر رج سے، ہر نج سے پاک و پاکیزہ کیا ہوا اللہ نے، دور کیا ہوا تمام رجس اور نجسن سے، اور اللہ نے پاک کیا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بچہ پیدا ہوا تو جس کو ڈائی پاک کرے گی کسی سینیٹائزر کے ساتھ یا کسی سوپ کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے نور کا مصداق قرار دیتے ہوئے پاک کیا ہے۔ اب ان پاک ہستیوں پر وہ وحدہ لا شریک کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے مخاطب مومنین کو کیا، نہ مسلمانوں کو کیا، نہ انسانوں کو کیا۔ اور وحدہ لا شریک اللہ، چونکہ امام کا ایک مناظرہ ہے بڑا مشہور ایک عیسائی کے ساتھ، جس میں بہت سارے اور تھے، لیکن ایک اس میں یہ دلیل تھی کہ امام نے کہا کہ سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم عبادت نہیں کرتے تھے، تو عیسائیوں نے جواب میں کہا کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، آپ خانوادہ رسول سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ عبادت کون کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر اگر عیسیٰ خدا ہیں تو خدا کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کا بھی کوئی خدا ہے جس کو وہ راضی کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ کی دلیل یہ ہے وہ عبادت نہ کرے، مگر ایک مسلمانوں کے ہاں سب سے افضل عبادت نماز ہے، نماز سے بڑی عبادت کسی کو قرار نہیں پایا، مگر نماز جیسی افضل عبادت کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے قبولیت کے لیے درود کے ساتھ۔ اور وہ لا شریک جو کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی عبادت میں شامل نہیں ہوتا اور لا شریک ہے، وہ بھی اس عبادت میں شریک ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں، میرے ملائکہ محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود بھیج رہے ہیں، اور ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اور درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس کی مثال دی کہ ان کر ان کی آل پر ویسے ہی درود ہے جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر ہے۔ اور کس میں بھیجنا ہے؟ نماز میں بھیجنا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو بندے نماز پر ان پر درود بھیجتے ہیں وہ باہر آ کر ان پر فیصلہ کرتے ہیں کہ سب رضی اللہ لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات نہ بل کی پرواہ ہے، نہ کسی اس بات کی پرواہ ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے درود بھیجو، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، مومنین درود بھیج رہے ہیں، اور درود سب سے افضل سٹیٹس ہے۔ علیہ السلام اس کے بعد کی بات ہے، رضی اللہ تو دعائیہ کلامات ہیں، اور وہ لوگ جو جنت کے سردار ہیں، وہ جو جنت کے مالک ہیں، ان کے لیے ہم نے دعا نہیں کرنی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور ہم علیہ السلام کا تو سٹیٹس یہ جانتے ہیں کہ جس نے امام حسین کی خاطر کربلا میں جان دی، ہمارے نزدیک تو وہ بھی علیہ السلام ہیں، اور ہم انہیں علیہ السلام مانتے ہیں۔ اور رہی بات ان ہستیوں کی، تو جن پر اللہ درود بھیجتا اور نماز میں درود بھیجتے ہیں، تو یہ علیہ السلام بھی ہیں اور یہ صلوات اللہ بھی ہیں، اور ان پر درود بھی ہے اور ان پر سلام بھی ہے۔ مگر یہ منافقانہ روش چونکہ مسلمانوں میں شروع میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ منافقون نازل کی ہے۔ اور اس بات کا کوئی بندہ فائدہ لینے کی کوشش مت کرے کہ سرکار رحمۃ للعالمین ہیں، تو جناب رعایت ملے گی۔ رسول اللہ کا رحمۃ للعالمین عدل الہی کا نام ہے۔ جس طرح بارش رحمت ہے، مگر وہ ایک ہی وقت میں ایک کے لیے فائدہ مند اور ایک کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے شکر انسان کی زندگی میں انتہائی لطیف غذا ہے، مگر شکر اسی ایک ہی وقت میں ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے موت کا سبب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ مومن کے لیے، حق والوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہیں، تو منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے وہ سجیل میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یعنی کہ وہ رحمت عدل ہے جو ایک وقت میں سزا و جزا کا سبب بنے گی۔ اور یہ کوئی بندہ فائدہ نہ لے کہ بھائی کہ فتح مکہ پر حضور نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، نہیں، حضور نے بدلہ نہیں لیا کسی سے، اور حضور نے یہ صاف صاف کہہ دیا، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ منافقین کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی کہ رضی اللہ، اور کون کہے گا؟ جناب پنجاب اسمبلی والے میں بتائیں گے رضی اللہ کے، اور رضی اللہ کس کو کہنا ہے جی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ رسول اللہ کے چچا، کون؟ یعنی کہ عہد میں شہید ہوئے، اور قمر بنی ہاشم، ان کو بھی رضی اللہ کہیں، اور ان کی قاتلہ کو بھی رضی اللہ کہنا ہے، ہندا کو۔ اچھا جی، حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہیں، اور ان کے ساتھ جنگیں کرنے والوں کو بھی رضی اللہ کہیں۔ صفین میں 1,00,000 سے زائد بندے شہید ہوتے ہیں دو طرفہ، اور اصحاب دونوں کے دونوں رضی اللہ ہیں۔ اچھا جی، مالک بن نویرہ کو بھی رضی اللہ کہیں، اور ان کے قاتل کو بھی رضی اللہ کہیں۔
یہ منافقت ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. ہمارے ہاں یہ سیدھا سیدھا اصول ہے، ایک حق اور ایک باطل. قرآن نے دو ٹوک پالیسی کی ہوئی ہے، آپ بھی اسی پالیسی پر عمل کریں. ہمارے نزدیک حضرت علی حق ہیں، اور اس کے لیے حضور کا فرمان بھی ہے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. تو ہم حضرت علی کے مقابلے آنے والے ہر ایک کو باطل جانتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم خلافت کے جو سلسلہ، ہم خلیفت من جانب اللہ کو مانتے ہیں. جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام مسالک کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ وہ اللہ ان کو بھیجے گا اس دنیا میں. ہم اور ہماری طرف بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ان کا ظہور ہوگا، بہت سارے کہتے ہیں پیدا ہوگا، جو بھی ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے. آج دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور اس میں آج صرف حفاظ اتنے ہیں جتنے حضور کے دور میں ٹوٹل مسلمان نہیں تھے. آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں. ان سب کو کہیں کہ مل کر اپنی محنت سے امام مہدی خود بنا لو. کہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ اللہ بنائے گا. جب رسول اللہ کا آخری نائب اللہ بنا کر بھیجے گا تو پہلا نائب کیسے مسلمان خود اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں؟ تو ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کا احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں، اور ان کو ہم خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں. مگر ہم خلفائے راشدین صرف اور صرف ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہم پر کفر لگا دیں، وہ حضرت ابو بکر کو آپ نے خلیفہ راشد نہیں مانا. ارے بھائی، ہم حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں. اگر ہم ان کو خلیفہ راشد مانیں تو پھر ہماری تو الگ کوئی بات ہی نہیں رہتی. ہم حضرت علی کو اس لیے اچھا اگر اس بات پہ کفر لگانا ہے تو پھر ان تمام پر بھی کفر لگاؤ جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانا. حضرت علی کو خلفائے راشدین کی فہرست میں یعنی کہ کوئی 90 سال کے بعد شامل کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن بن حنبل کا وقت تھا. تب ایک تحریک کے نتیجے میں حضرت علی کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا. اور جو اتنے عرصے میں جو ان کو نہیں مانتے تھے تو پھر ان کو بھی کافر کو ایک طرف، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ یک طرفہ آپ کاروائی کریں. اسی طرح سے وہ ہم اصحاب کے گستاخ، ان کو کوئی ہرزہ رسائی، کوئی دشنام، کوئی بھی گالی دینے والے بندے کو گنہگار جانتے. یہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. ہم کافر نہیں مانتے، مگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے جو صاحب کو گالی دے یا دیگر کرے. گالی دینا ہمارے ہاں حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے، مان لیا جناب کہ وہ کافر ہے، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں. تو جس نے حضرت علی کو گالیاں دی اس کو کافر کیوں نہیں مانتے آپ؟ جس نے امام حسن، امام حسین اہل بیت کو گالیاں دی اس کو کیوں نہیں؟ تو یہ منافقت، سورہ منافقین لگتا تو یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں زیادہ فٹ بیٹھتی ہے. اور جیسے میں نے رحمت کی بات کی تو حضور نے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق اعظم کا بھی نماز جنازہ پڑھایا، مگر وہ عدل الہی ہے، وہ رحمت العالمین عدل الہی ہے. تو وہ ان کا نماز جنازہ پڑھانا بھی اس کو جہنم میں لے کر جائے گا. اسی طرح سے حضور کو سب کے سب اپنی آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، سر کا تاج مانتے ہیں، اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا کہ اپنے تمام نفوس، جان و مال پر حضور کو ترجیح دو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور پر جان قربان. ہم تو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر نالین سب نے سینے پر سجائی ہوئی ہے، اور وہ جو نالین ہے وہ اللہ جانے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر چونکہ نسبت ہے تو احترام ہے. اچھا جی، اور کس کی بنی ہوئی؟ اللہ جانے. گھوڑے کی کھال کی بنی ہوئی ہے، اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی، کس کی بنی ہوئی اللہ جانے. سینے پر سجی ہوئی ہے. اور جو رسول کی اپنے خون سے بنا ہوا حسین، حسن، ان کو کس نے سینے پر سجایا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم تو بڑے بڑے چینلوں پر دیکھتے ہیں جوتی تو ان کے سینے پر سجی ہوئی ہے. جو رسول کے سینے پر سجا ہوا تھا وہ ان کے سینوں پر گم ہے، اور وہ بھی وہاں پر بے خدا و بے گناہ کے نعرے لگاتے ہیں. اور اسی طرح سے ابھی جیسے آصف اشرف ملعون نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو، جس کو رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، وہ میری حیات ہیں، میرے جگر، یعنی کہ ایسے نسبت دی رسول نے کہ جس کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ حیات النبی بیسیکلی بی بی زہرا ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار کا نور اس دنیا سے پردہ کرنے لگا تو ان کی حیات بھی ان کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی. تو بات یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. علی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علی اور میں ایک نور سے ہیں. قرآن نے کہا کہ علی جو ہیں وہ نفس محمد ہیں. امام حسن حسین کو کہا کہ یہ جنت کے سردار ہیں اور یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. جن کے بارے میں یہ کہا کہ یعنی کہ رسول نے کہا یہ میرا وجود ہے، یعنی کہ ایک تو بظاہر ان کا وجود ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بھائی ہیں، مگر قرآن کے اور اسلام کی نگاہ سے بھی یہ تمام رشتے ہیں.
تو پھر توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ یہ کہہ دو نا کہ ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، ان کے ہاتھ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، ان کے جگر کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ان کے نفس کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں توبہ نعوذ باللہ ان کے نور کو نہیں مانتے۔ یہ منافقت نہیں چلے گی، چونکہ وہ بی بی کی شان میں گستاخی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ بی بی کو خطا کار کہنے والا وہ ہے کہ جس کے ڈی این اے میں خطا ہے، جس کی ماں نے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، خیانت کی ہے۔ یعنی کہ دو کوڑی کا انسان وہ یہ جرت کرے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی پر یہ وہ دشنام کرے، اور پھر بھی جناب وہ لوگوں کا افضل اور لوگ اس کے ساتھ نکلیں، تو یہ ہماری واضح طور پر ایک الگ تھلگ، یعنی کہ ایک ہمارے درمیان میں ایک خط ہے کھنچا ہوا کہ ہم الگ سکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ وہ چند ہمارے کیمرہ پسند اگر علماء ٹیلی ویژن پر آ کر وہ اتحاد کی بنیاد پر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ دیگر سے باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی آپ میں ضم ہو چکے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر بالکل ایک صاف ستھری کیٹاگوریکلی کلیئر کٹ ایک الگ لائن کے لوگ ہیں، ہم ایک الگ سلسلے کو مانتے ہیں اور قرآن کی روح سے مانتے ہیں، سنت اور حدیث رسول کی روح سے مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو اپنی ذاتی خواہش پر نہیں مانتے، حکم الہی کے تحت مانتے ہیں، فرمان رسول کے تحت مانتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ معاملات اس نیج پر پہنچ گئے کہ آج بل پاس ہو رہا ہے کہ جناب کہ یہ کریں، ہم رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، ہمارے نزدیک اور کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ مانیں، ہم نہیں روکتے آپ کو، آپ چار کی جگہ جتنی مرضی ہے مانیں۔ ہم اسی طرح سے رسول اللہ کا حقیقی نائب خلیفۃ اللہ صرف حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، جن کو غدیر کے مقام پر حضور نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین ہم پر نافذ کریں، اور یہ آپ کو اتھارٹی دی کس نے؟ یہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے، کیا وہی قادیان میں آنے والے جو شر انگیز فرشتے تھے اب انہوں نے ادھر آنا شروع کر دیا، جنہوں نے آپ کو یہ وحی کرنا شروع کر دی ہے کہ بھائی کہ یوں کریں اور یوں کریں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دین ایسا اور اس کو نافذ کیا جائے گا؟ آپ ضرور نافذ کریں اپنے اوپر، چونکہ آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کو اس دین کی ضرورت ہے جو یہاں پر پنجاب اسمبلی کے لوگ مل کے بنائیں۔ میں سید ہوں اس نسبت سے کہ میری نسبت رسول اللہ سے جڑتی ہے، میں ہوں حقیر ہوں، خاک ہوں، مگر اس نسبت کی وجہ سے آج بھی مجھ پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ چونکہ یہ مال کا میل ہے، اور باقی مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے، یعنی کہ ان کی ضرورت پڑنے پر وہ کھا سکتے ہیں، ہم دیں گے تو ضرور، ہم کھا نہیں سکتے، چونکہ رسول اللہ کی آل پر میل نہیں لگ سکتی۔ مجھ جیسا حقیر آدمی، ادنا آدمی، صرف نسبت رسول کی وجہ سے اس عبادت کے ایک مصارف میں سے چیز ہے مگر میل قرار دی گئی ہے، نہیں لے سکتا۔ تو وہ جو اس کا حقیقت ہیں، جو اس کا پیکر ہیں، ان کو تم ان لوگوں سے نسبت جوڑتے ہو جن کی نسب سے زیادہ زندگیاں کفر اور شرک میں گزری ہیں، جن کی بہت سارے لوگ جو ہیں بعد از مصطفیٰ انہوں نے حکم عدولی بھی کی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کے نتیجے میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کسی سلسلے سے کسی بل کو نہیں مانتے، ہماری عزتیں، جان، مال، آن سب قربان ہے محمد اور آل محمد پر، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، انہیں صلوات اللہ کہتے ہیں، انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم رضی اللہ نہیں کہتے ان کو۔ رضی اللہ کی ضرورت ان کو ہے جہاں پر ناراضگی کا اندیشہ بھی ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب، چونکہ میں عمران خان صاحب کا حامی بھی ہوں، حمایتی بھی ہوں، مگر ان کی حمایت اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ ان کی حمایت کیا ہمارے ہاں نہ پاکستان کی اہمیت کی حامل ہے، نہ دنیا کے کسی ملک کی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے نزدیک کائنات ساری جن کے صدقے میں بنی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کی وجہ سے ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ ملک ان کی وجہ سے عزیز ہے، ملک کی وجہ سے وہ عزیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس ملک میں امن و آتشی کی ضرورت ہے، اس میں ان شر انگیز اور ان شر انگیز جن کی مسلسل شجرہ ان خارجیوں سے ملتا ہے، جنہوں نے حضرت علی سے بھی جنگیں کی اور جنہوں نے امام حسن سے بھی جنگیں کی، ان کا قتل کروایا، اور آج بھی ان کی ناپاک اور نجس اولادیں موجود ہیں۔ اس ملک کو ان تمام فتنوں سے محفوظ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے لا اکرہ فی الدین،
وہ جبر کر کے نہیں نافذ کر رہا، تو یہاں پر یہ پرویز الہی دین کو نافذ کرے گا جس کا بظاہر جسہ ہی اسلام کے خلاف ہے، اور جن کی تمام کے تمام وہ کریں گے. اور پرویز الہی سے کیا کرنا، یعنی کہ ان خفیہ طاقتوں جو تکفیری اور دہشت گرد کو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت کی چونکہ مجبوریاں ہیں کہ اگر وہ الائنس سے ہٹ جائیں تو حکومتیں ٹوٹ جائیں گی. تو عمران خان صاحب، آپ کسی بھی بہکاوے میں کبھی نہیں آئے، تو ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے اور شر کو روک دیجئے، ورنہ نہ آپ عزیز ہیں، نہ ہمیں ملک عزیز ہے. ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے محمد مصطفیٰ، ان کی شریعت، ان کی آل. تو لہٰذا یہ ہے کہ ورنہ یہ 50 لاکھ مکان بند کر دیجئے، ان کو جیلوں میں منتقل کر دیجئے، چونکہ ہمیں جیل گوارا ہے. ہمیں ایسی ہر نجس تحریک گوارا نہیں ہے جس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ تضحیق کرنے کی کوشش کی جائے. تو لہٰذا ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں اس بات کا قطعاً کسی قسم کا کوئی شائبہ یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے جو دین حاصل کیا وہ کسی بھی ارتقائی نظام کے نتیجے میں نہیں ہے. لہٰذا ہمارا دو ٹوک موقف ہے، اور یہ موقف صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والی فقہ یا فقہ اہل بیت کے پیروکاروں کا نہیں، بلکہ ہر اس سچے عاشق رسول کا ہے جس نے رسول اللہ کو اپنے دل میں رکھا ہے، رسول اللہ کی آل کو دل میں رکھا ہے، صرف جوتی سجانے کے لیے اوپر نہیں ایک طور پہ رکھا. تو وہ عظیم ترین لوگ، بالکل اہل سنت کے عظیم ترین لوگ ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، اور وہ ان کی قربانیوں سے انکار نہیں ہے. مگر نہ ہمیں سنی عزیز ہیں، نہ شیعہ عزیز ہیں، ہمیں صرف اور صرف عزیز ہے تو اللہ کے محبوب اور اس کا خاندان اور ان کی آل. چونکہ اگر نماز نہیں ہوتی تو دین باقی رہتا ہی نہیں ہے اہل بیت اہل اطہار کے سوا. شکریہ.